अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। लेकिन अब बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कार्रवाई के दौरान तालिबान का एक अहम कमांडर मारा गया है। अहम तरीन ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस एक ऑपरेशन कर रही थी। उनको इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिली थी कि बाजौड़ में एक मुकाम के ऊपर तालिबान का एक सरकर्दा कमांडर, जिसका नाम अब्दुल रहमान अलियास गाजी लाला बताया जाता है, वो वहां पर मौजूद है और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ ऑपरेशंस की निगरानी कर रहा है, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर कार्रवाई की। और इस कार्रवाई के दौरान अलियास गाजी लाला जो है वो शदीद जख्मी हो गया और बाद जख्मों की ताब ना लाकर मारा गया। अब इतलात ये हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजौड़ के अंदर ना सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों को जारी रखा है, बल्कि कई इलाकों को क्लियर करके वहां से डिस्प्लेस्ड होने वाले मुकामी लोगों को वापस उनके इलाकों के अंदर लाकर बसाने के अमल का भी आगाज कर दिया गया है, जो कि मौजूदा सूरत हाल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस तरीके से दहशतगर्दों को उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है, तो उसके नतीजे में जो आम पाकिस्तानी हैं उनको जितनी मुश्किलात हैं उसके अजाले की कोशिशें भी साथ साथ की जा रही हैं। ना सिर्फ बाजौड़ के अंदर ये कार्रवाई हुई है, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 ख्वारिज को जो है वो जहन्नुम वासिल किया। ISPR ने इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और ISPR का कहना है कि ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। मारे गए ख्वारिज में 3 अफगान बाशिंदे और 2 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म भी हैं। एक मरतबा फिर पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने इस तवक्को का इजहार किया है कि अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और उम्मीद है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। इसी तरह लकी मरवत में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कार्रवाई के बारे में बताया गया है कि हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम से था, जिनसे असला और गोला बारूद बरामद हुआ है। ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां पर भी एक क्लियरेंस ऑपरेशन किया, जिसके बाद इस इलाके को क्लियर कर दिया गया है। मुल्क में हालिया महीनों में दहशतगर्दी के वाकयात में तेजी आई है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में भी इजाफा हुआ है। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। अब ये बात तो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तानी फौज इस वक्त रियासत को दहशतगर्दों के हमलों से बचाने के लिए और दहशतगर्दों की इस अफरीद को नीस्तो नाबूद करने के लिए अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल कर रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान मुसलसल इस बात का इजहार कर रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और बार बार इस मामले को अफगान हुकूमत के सामने रखा भी गया है, उनके सामने उठाया भी गया है और उनको ये बात मुसलसल बावर कराई जा रही है कि आपकी तरफ से ये जो इक़दामात हैं ये अब नाकाबिले बर्दाश्त होते चले जा रहे हैं। अभी मैंने आपको ISPR का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर इस तवक्को का इजहार किया कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। लेकिन बदकिस्मती यह है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है।
کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک ڈان نیوز پہ میں نے ایک خبر دیکھی ہے اور اس میں طالبان کے سینئر اہلکار کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان کو پاکستان میں ہونے والے حملوں کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور ان کا یہ بیان جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی ہے اس موقع پر سامنے آیا ہے جب بار بار اس بات کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ بہن اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، لیکن جو ہے وہ کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ ڈان کی رپورٹ کے مطابق سینئر تجزیہ کار ہیں امتیاز گل صاحب، انہوں نے ریسنٹلی افغانستان کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر انہوں نے افغانستان کی عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے ساتھ خصوصی گفتگو بھی کی ہے، اور ذبیح اللہ مجاہد نے امتیاز گل کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان دھمکی امیز لہجے والے بیانات کی بجائے بات چیت کرے، زیادہ دورے ہونے چاہیے تاکہ دونوں طرف اعتماد پیدا ہو۔ ذبیح اللہ مجاہد کا یہ کہنا تھا کہ ان کی حکومت یعنی افغانستان کی حکومت موجودہ ماحول اور اپنی حکومت کے خلاف جاری پروپیگنڈے سے خوش نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں عسکریت پسندوں اور دہشت گردوں کے حملے کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، پاکستان کو ایسے حملوں کو ناکام بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو اسلام آباد کو کابل کے ساتھ معلومات کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی ان خطرات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر سکیں، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنائے، کیونکہ افغانستان پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ہونے والے حملوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یعنی یہ جو میں نہ مانوں کی رٹ ہے یہ مسلسل جاری ہے۔ پہلے ملا عمر کے صاحبزادے جو تھے ملا یعقوب، جو کہ اس وقت وزیر دفاع لگے ہوئے ہیں افغانستان کے، انہوں نے بھی اسی موقف کا اظہار کیا تھا کہ جناب ہمیں کیا پتا کون افغانستان سے پاکستان جا رہا ہے، اور پاکستان اگر کوئی چلا گیا ہے تو یہ افغانستان کا کام نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں جانے والے دہشت گردوں کو پکڑے، یہ پاکستان کا کام ہے کہ وہ دہشت گردوں کو پکڑے اور ان کے خلاف کارروائی کرے۔ افغانستان پاکستان کے اندر جا کے کیسے کارروائی کر سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ایم کو سے پالا پڑ گیا ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مسلسل پاکستان، بلکہ اب تو چین بھی، ابھی ریسنٹلی چائنیز جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان آنے سے پہلے پاکستان کے فارن منسٹر کے ہمراہ افغانستان گئے تھے، وہاں پہ ملا میر خان متقی سے ملاقات ہوئی، ان کے سامنے سارے معاملے کو رکھا گیا کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے افغانستان سے، اور اب ذبیح اللہ مجاہد یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو معلومات ہی شیئر نہیں کی جانی۔ تو بھائی یہ آپ کا جو افغان حکومت ہے یا افغان وزیر خارجہ ہے یہ کس مرض کی دوا ہے؟ اگر پاکستان نے جا کر ان کے سامنے معاملہ رکھا ہے، چین نے جا کر وہاں پر معاملہ رکھا ہے کہ جناب آپ اپنی یہ والی حرکتیں بند کریں، اگر آپ سی پیک میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو جب تک یہ ایریا کلیئر نہیں ہوں گے، جب تک انفلٹریشن افغانستان سے پاکستان تک بند نہیں ہوگی، اس وقت تک جناب یہ کارروائی کیسے آگے چلے گی؟ اور اس کے بعد ترہ یہ ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ پاکستان چلا جاتا ہے تو پاکستان اس کے خلاف کارروائی کرے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں آگے چل کر اپنے اسی انٹرویو میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کی طرف سے افغانستان میں کوئی کارروائی کی گئی تو اس کو افغانستان کی جو سالمیت ہے اس کے خلاف سمجھا جائے گا، اس کو اشتعال انگیزی سمجھا جائے گا، اور پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ یعنی آپ جو مرضی کریں، آپ کو کھلی چھوٹ ہے۔ پاکستان اگر آگے بڑھ کے آپ کا ہاتھ روکے یا آپ کو آپ کی ذمہ داریوں کا ادراک دلائے یا آپ کو اس بات کا احساس دلائے کہ جناب آپ غلط کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے جناب یہ اشتعال انگیزی ہے۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 60 ایسے مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں پر افغانستان کے اندر یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یہ اپنے ٹریننگ کیمپس چلا رہی ہیں۔ 60، 1 2 4 6 نہیں، 60۔
اب اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے جی؟ اور کیسے دینا ثبوت؟ وہاں پر جا کے ذبیح اللہ مجاہد کو یا ملا ہیبت اللہ کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جا کے دکھانا کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے دہشت گردوں کو، اس طرح کون کرتا ہے؟ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب آپ آگے بڑھ کر کارروائیاں نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کو کارروائیاں کرنی پڑیں گی۔ اوپر سے افغانستان کے لیے اب اگلی جو مشکل مجھے ایسے لگتا ہے جو پڑنے جا رہی ہے وہ یہ بگرام ایئر بیس والی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تلا بیٹھا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سچویشن اس وقت پیدا ہوئی ہے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو انوالو کیا جائے گا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بگرام ایئر بیس افغانستان نے واپس نہ دی تو سنگین نتائج ہوں گے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، بگرام ایئر بیس پر محدود تعداد میں امریکی فوجیوں کو تعینات کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر حتمی بات نہیں کریں گے۔ لیکن اگر انہوں نے بگرام ایئر بیس کو فوری طور پر امریکہ کے کنٹرول میں نہ دیا، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے پھر میں کیا کروں گا، یہ میں پھر پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اور اس کے رد عمل پر جو طالبان کی حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب اپنی زمین کا ہم 1 انچ بھی کسی کو نہیں دیں گے، ہم امریکہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان میں آئے۔ اور پھر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جناب اگر امریکہ نے طاقت کے زور کے اوپر بگرام ایئر بیس کا کنٹرول حاصل کیا تو پھر ہم امریکہ کے خلاف ہمیں اگر 20 سال بھی لڑنا پڑے گا تو ہم لڑیں گے۔ اب جس طریقے سے یہ واضح اعلان آ گیا طالبان کی طرف سے، ادھر سے امریکہ کا اعلان آ گیا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ امریکہ پاکستان سے کہے گا کہ جناب ان سے رابطہ کرو، پاکستان کہے گا میں کی کراں، ہم نے جو قرارداد پیش کی ہے اس قرارداد کو منظور کرائیں کہ جناب یہاں پر کارروائی ہونی چاہیے۔ اور پھر جب اگر آپ کو اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل کلین چٹ دیتی ہے تو آپ کارروائی کریں، ہمیں اس معاملے میں کیوں لپیٹ رہے ہیں؟ ہم تو خود آلریڈی اس معاملے میں الجھے پڑے ہیں، ان کی طرف سے جو دہشت گردی ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے۔ لیکن افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کا رول ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ مستقبل میں آگے بڑھے گا، اور اس کے لیے پاکستان جس طریقے سے، جس طرح میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں یہ بات، کہ ضبط اور صبر دونوں ختم ہو گئے، وہ لاسٹ لیول پر آ گیا ہے۔ اور اب اگر کسی طرح کی کوئی اور بھی ایسی کوئی اشتعال انگیزی ہوئی تو پھر پاکستان رکے گا نہیں، پاکستان اندر بڑھ کے کٹے گا، یہ بات طے ہے۔ اب جہاں تک بگرام ایئر بیس کا تعلق ہے تو بگرام ایئر بیس امریکہ اور چین دونوں کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس ریجن میں موجود ہو، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہاں سے جو چین کی اٹامک سائٹ ہے وہ محض 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے، یعنی یہاں سے ہم جہاز اڑائیں گے 1 گھنٹے کے اندر چین پہنچ جائیں گے۔ اور اس کی وجہ سے یہ امریکہ اور چین کے درمیان ایک نئی جو چپکلش ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اسی حوالے سے امریکہ کے ایک غیر سرکاری تحقیقاتی ادارہ ہے جس کا نام ہے اورین پالیسی انسٹیٹیوٹ، اس کی جانب سے ایک مقالہ، مثلا ایک تحقیقی مقالہ جو ہے وہ آیا ہے سامنے، اور اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ امریکہ کی جانب سے افغانستان میں دوبارہ موجودگی کے لیے بگرام ایئر بیس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ امریکہ اس ریجن کے اندر نہ صرف موجود رہنا چاہتا ہے بلکہ اس ریجن میں رہتے ہوئے وہ رشیا، پاکستان اور چائنا تینوں کے اوپر اپنا جو نظر ہے وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ اسٹریٹجکلی امریکہ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اسی مضمون کے مطابق یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ امریکہ کی موجودہ وقت میں چین کی سب سے قریب فوجی موجودگی جاپان، فلپائن اور بحر الکاہل کے خطے میں ہے۔ چین کے سب سے قریب فلپائن میں امریکی فوجی ہیں جو چین سے تقریباً 4500 کلومیٹر کی مسافت پر ہیں، جبکہ بگرام چین سے محض 500 کلومیٹر دور ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اس وقت جس ماحول میں ہے یا جس طریقے سے وہ افغانستان کے اندر اپنی پریزنس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو پاکستان کی ضرورت پڑے گی۔ پاکستان اب اس وقت آلریڈی افغانستان، چونکہ پاکستان کے حوالے سے جس طرح میں نے بھی آپ کے خدمت میں ذبیح اللہ مجاہد کا موقف رکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ جانے آپ کا کام، ہم کچھ نہیں کریں گے،
ہم یہاں سے لوگوں کو بھیجتے رہیں گے, ہم یہاں سے اسمگلنگ کراتے رہیں گے, ہم یہاں سے بھتہ خوروں کو بھیجتے رہیں گے, اغوا کر کے لوگوں کو افغانستان لے کے جاتے رہیں گے, وہاں سے پیسے منگواتے رہیں گے ان سے. ہم نے تو اپنی معیشت اغوا اور منشیات سے چلانی ہے, وہ چلا رہے ہیں, اور یہاں پہ ہم کو انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے. اب ایسی صورتحال میں کوئی ایک حتمی طور پر یہ کہنا کہ جناب اس معاملے کو ہم اس طرح اس کو ختم کر سکتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کے کوئی امکانات ہیں, کیونکہ جتنے ہم ماریں گے اتنے وہ دوبارہ آ جائیں گے. اور اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ سونر اور لیٹر پاکستان کو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا. اور اگر پاکستان نے یہ اس کڑوے گھونٹ کو پینے کا فیصلہ کر لیا تو پھر صورتحال ذرا سنگین ہے. اور اگر امریکہ اس کے بعد وہاں پر آ گیا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریجن کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.